जी सामीन, आपका अपना कारी हाजिर है इब्न शफी की इमरान सीरीज की 9वीं किताब की नई एपिसोड के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन उर्दू अदब की इस मुनफरिद तख्लीक से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड्स नहीं सुनी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पिछली तमाम एपिसोड्स को सुनें और अपने लुत्फ को दोबाला करें। आइए सुनते हैं इमरान सीरीज की नई एपिसोड। थोड़ी देर बाद इमरान 8 बेहोश आदमियों को स्टेशन वैगन में ठूंस रहा था। जूलिया उसके पास खामोश खड़ी थी। तुम यहाँ अगली सीट पर मेरा इंतज़ार करो, इमरान ने उससे कहा। मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। भागने की कोशिश न करना, वरना ज़िंदगी भर इस पहाड़ी इलाके में भटकती फिरोगी। मुझे यकीन है कि आते वक्त तुमने रास्ते पर ध्यान न दिया होगा। मैं इंतज़ार करूँगी, जूलिया ने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा। इमरान फिर इमारत में दाखिल हुआ जहां अब उल्लू बोल रहे थे। वो एक कमरे में आया जिसमें एक ट्रांसमीटर सेट मौजूद था। इमरान उस पर झुकता हुआ बोला, रोशी रोशी। रिसीविंग ऑपरेटर से आवाज़ आई, कौन? इमरान, तुम कहाँ हो? वहीं जहां से कुछ देर पहले बोला था। देखो 6389 पर फ़ोन करके कहो, सार्जेंट नाशाद, तुम अपने 3 आदमियों को लेकर लैंड कस्टम हाउस के पास चले जाओ। साथ ही ये भी कह देना कि ये एक्स2 का पैगाम है। और फिर सार्जेंट नाशाद से कहना कि कस्टम हाउस के पास से गुजरने वाली हर स्टेशन वैगन की तलाशी लेता रहे। इमरान कैदियों को ला रहा है, उसके साथ जूलिया भी है। तुम ज़बरदस्ती उन पर कब्जा कर लेना। अगर इमरान लड़ने पर आमादा हो तो उसे अच्छी तरह ठीक कर देना। फिर उन कैदियों को दानिश मंजिल पहुंचाकर एक्स2 के दूसरे हुक्म का इंतज़ार करना। जूलिया कौन है? रोशी ने पूछा। एक बीमार और बूढ़ी औरत जो शायद रास्ते ही में मर जाए। फ़ोन नंबर फिर से सुनो और लिख लो, 638 नॉट। सार्जेंट नाशाद, वो तीनों आदमियों समेत लैंड कस्टम हाउस के पास मौजूद रहे। हाँ। इमरान डिस्कनेक्ट करके फिर बाहर आ गया। जूलिया अगली सीट पर मौजूद थी। स्टेशन वैगन चल पड़ी। और यहाँ ये सब यूं ही पड़ा रहेगा? जूलिया ने कहा। जहन्नम में जाए, मैं तो सिर्फ कैप्टन फयाज को चोट देना चाहता था। पुलिस खुद ही समझती बूझती रहेगी। नहीं, आप इन्हें बराह रास्त पुलिस के सुपुर्द नहीं कर सकते। ये सीक्रेट सर्विस वालों का केस है। होगा, इमरान ने लापरवाही से कहा। सीक्रेट सर्विस वालों को भी देख लिया, सब निकम्मे हैं। अगर मैं ना होता तो ये लोग तुम्हें मक्खन की टिकिया की तरह खा जाते। क्या मैं गलत कह रहा हूं? वैसे अगर च्युइंगम से शौक करने को दिल चाहे तो मेरी जेब से निकाल लो। जूलिया कुछ न बोली। हकीकतन अगर इमरान वहां ना होता तो ना मालूम वो लोग उसका क्या हशर करते। उसने कुछ देर बाद पूछा, क्या आप बहुत पहले से इन लोगों में रहते हैं? नहीं, ये आज ही की बात है। मैं रेस्टोरेंट से निकलकर एक जगह छुप गया था और वहाँ मुझे पहले ही से इल्म था कि कुछ लोग तुम्हारी निगरानी करते हैं। वो दरअसल स्टेपलर ही के आदमी थे। तुम रेस्टोरेंट से जो ही बाहर निकली, मैंने तुम्हारा ताक़ुब शुरू कर दिया। मैं दरअसल तुम पर अपनी गुफ्तगू का रद्द-ए-अमल देखना चाहता था। तुम अपने फ्लैट में गईं और मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। मैं जानता था कि तुम फिर बाहर आओगी। उसके बाद मैं देखता कि मेरी गुफ्तगू तुम्हें कहाँ कहाँ ले जाती। लेकिन तुम्हारी बजाय तुम्हारे फ्लैट से 2 आदमी निकले जो एक बहुत बड़ा संदूक उठाए हुए सड़क की तरफ आ रहे थे। संदूक हद से ज़्यादा वज़नी मालूम होता था। मैं समझ गया कि इस संदूक में तुम ही हो सकती हो।
کیونکہ یہ دونوں انہی آدمیوں میں سے تھے جو تمہاری نگرانی کیا کرتے تھے۔ پھر میں ان کا تعاقب کرتا ہوا اس غار تک پہنچا جہاں تم پہلے لے جائی گئی تھی۔ وہاں 2 آدمی اور تھے۔ بس میں نے ان چاروں میں سے ایک کو منتخب کر لیا جس کا میک اپ مجھ پر چل سکتا تھا۔ اس کا نام شاید نارنگ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اب بھی وہیں جھاڑیوں میں بندھا پڑا ہو۔ کنفیوشس نے کہا تھا کہ اپنے جسم کو کاہل نہ ہونے دو، بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہاں، آج میں نے بہت محنت کی ہے۔ ان 7 کو شراب میں بے ہوشی کی دعا دینی پڑی تھی۔ کیا اس کے ساتھ بس اتنے ہی آدمی تھے؟ نہیں، شاید 1.5 درجن شہر میں بھی ہیں۔ سرخ تحریر کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ وہ 100% سرخ ہی ہوتی ہے۔ خدا کی پناہ، سب کچھ قیامت ہے، ایک دن ساری زمین پر پھیل جائے گی۔ اور کیا؟ جولیا اونگ رہی تھی۔ اب وہ مطمئن ہو چکی تھی، اس لیے اسے جلد ہی نیند آ گئی۔ وہ پشتگاہ سے ٹک کر سو گئی۔ پھر اچانک دھچکا لگنے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسٹیشن ویگن رک گئی تھی۔ دفتن اس نے سارجنٹ ناشاد کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، عمران صاحب چپ چاپ اترائیے گا ورنہ میں آپ کی کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ ضرور کر دو پیارے، میں اسے دماغ کی کھڑکی کہا کروں گا۔ ہوا اندر جاتی رہے گی اور دماغ کو کبھی گرم ہونے کا موقع نہ ملے گا۔ دوسرے ہی لمحہ میں ریوالور کی نال عمران کے سینے سے آ لگی۔ دروازہ کھلا اور عمران کو زبردستی کھینچ لیا گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ جولیا چیخی۔ ایکسٹرو کا حکم، سارجنٹ ناشاد اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ پھر پچھلے حصے سے کسی نے کہا، عمران ریوالور کا رخ تمہاری ہی طرف ہے، اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا۔ عمران نیچے سے چیخ کر بولا، جولیا تم قیامت کے دن خدا کے سامنے گواہ رہنا کہ سٹیپلر کو میں نے پکڑا تھا، اور کنفیوشس پر تو مجھے اس وقت غصہ آ رہا ہے جو دنیا کو نیکی کا سبق دیا کرتا تھا۔ بس قصہ حاتم تائی ٹھیک ہے، دریا کر نیکی میں ڈال، او ہو نیکی کر۔ اسٹیشن ویگن فراٹے بھرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ دانش منزل کے ایک بڑے سے کمرے میں سیکرٹ سروس کے 8 ارکان مؤدب بیٹھے ہوئے تھے اور ٹرانسمیٹر سے ایکس 2 کی بھرائی ہوئی آواز منتشر ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ بھرائی ہوئی آواز میں بولتا تھا، اسی لیے اس کے ماتحتوں کا خیال تھا کہ وہ اپنی اصل آواز کو چھپانے کے لیے حلق کے بل بولتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، ڈاکٹر سٹیپلر وہ راکٹ چرا کر لایا تھا۔ اس نے انگلینڈ میں اس سائنسدان کو زہر دیا تھا جس نے وہ راکٹ بنایا تھا۔ خیال اس کا تھا اور ڈاکٹر سٹیپلر نے اس کی تیاری میں مدد دی تھی۔ وہ راکٹ کچھ اس قسم کا تھا کہ فضا میں ہر قسم کی اڑان کر سکتا تھا۔ اس کے پچھلے حصے سے سرخ رنگ کی چمکدار گیس بھی خارج ہوتی تھی۔ راکٹ دراصل اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس کے ذریعے چاند تک پہنچنے کا تجربہ کیا جائے، لیکن ڈاکٹر سٹیپلر کی ذہانت نے شیطنیت کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ وہ اسے یہاں اڑا لایا۔ وہ اسے دوسرے مقصد کے لیے استعمال کرنے لگا۔ وہ راکٹ کو فضا میں اس طرح چکر دیتا کہ سرخ رنگ کا دھواں تحریر کی شکل اختیار کرتا جاتا۔ لوگ بدحواس ہو جاتے، پھر وہ آبادیوں پر دھوئیں کے غبار پھینک کر سچ مچ قیامت کا منظر پیش کر دیتا، اور اس کے گرگے اس افراتفری سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو لوٹتے پھرتے تھے۔ چونکہ وہ گیس ماسک پہنے ہوئے ہوتے تھے، اس لیے بے دڑک دھوئیں میں گھستے چلے جاتے تھے۔ انہوں نے صرف 2 ہی حملوں میں اربوں کی دولت لوٹ لی۔ ڈاکٹر سٹیپلر جانتا تھا
کہ یہ بات چھپی نہ رہے گی، لہذا اس نے یہاں آ کر اپنی موت کا ڈھونگ رچایا۔ اس کے گروہ والوں نے ایک تابوت دفن کر دیا، ظاہر ہے کہ اس میں پتھر ہی بھرے گئے ہوں گے۔ والٹن دراصل اسکاٹ لینڈ یارڈ کا ایک انسپیکٹر تھا اور اسی راکٹ کے چکر میں یہاں آیا تھا۔ چونکہ وہ راکٹ تجرباتی ہی دور میں تھا، اس لیے انگلینڈ کی حکومت چاہتی تھی کہ اس کی شہرت بھی نہ ہونے پائے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حریف ملک پہلے ہی فائدہ اٹھا لے۔ اس لیے والٹن بہت ہی پوشیدہ طور پر یہاں آیا تھا اور وہ مجھ سے مل کر اسے تلاش کرنا چاہتا تھا، مگر اسٹیپلر کے آدمیوں نے اسے پہلے ہی ختم کر دیا۔ وہ راکٹ اب میرے قبضے میں ہے، جو محکمہ خارجہ کے توسط سے انگلینڈ واپس بھیج دیا جائے گا۔ اگر میں اس سلسلے میں عمران کا شکریہ ادا نہ کروں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، مگر شاید شکریہ اس تک نہ پہنچ سکے۔ وہ تم آٹھوں سے واقف ہے، لیکن اسے میرے وجود کا علم نہیں ہے، اور میں یہی چاہوں گا کہ کبھی نہ ہو۔ اسی میں میرے محکمے کی بہتری ہے۔ اچھا، اب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، پولیس آ رہی ہے، وہ مجرموں کو لے جائے گی۔ پولیس والوں کو تمہارے وجود کا علم نہ ہونا چاہیے۔ ٹرانسمیٹر بند کر کے عمران بری طرح کھانسنے لگا۔ اتنی دیر تک اس طرح بولتے رہنے کی وجہ سے حلق میں خراش پڑ گئی تھی۔ روشی اس کے قریب ہی کھڑی ہوئی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اس کا داہنا کان پکڑ کر زور سے اینٹ دیا۔ ارے! عمران اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا کراہا۔ یہ مجھے آج معلوم ہوا ہے، روشی نے کان چھوڑ کر کہا۔ تم مجھ سے اتنے دن تک چھپائے کیوں رہے؟ تم بھی کس کی باتوں میں آئی ہو؟ عمران ہنس کر بولا۔ یہ عمران بول رہا ہے، عمران جس کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں۔ پچھلی رات بھی تم نے ایکسٹرو کا پیغام دینے کے لیے کہا تھا، مجھے بتاؤ ورنہ۔ روشی گھونسا اٹھا کر بولی۔ ہائے ہائے! عمران بکھلا کر پیچھے ہٹا۔ بتاتا ہوں۔ ہاں، میں محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس کا چیف آفیسر ہوں۔ اپنے ماتحتوں کے سامنے نہیں آنا چاہتا، ورنہ وہ کم وقت مجھے چٹکیوں میں اڑا دیں گے۔ میری صورت ہی ایسی ہے، کسی پر میرا رعب نہیں پڑ سکتا۔ لوگ راہ چلتے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ اگر اپنے چہرے پر رعب پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ اور زیادہ مضحکہ خیز ہو جاتا ہے۔ ٹیلی فون یا ٹرانسمیٹر پر ایکسٹرو کی آواز سن کر وہ لوگ بری طرح کانپنے لگتے ہیں۔ لیکن عمران کی جو درگت انہوں نے پچھلی رات بنائی تھی اب تک یاد ہے۔ ایسی بے دردی سے اسٹیشن ویگن سے کھینچ کر زمین پر پھینک دیا تھا کہ عمران کی بجائے کوئی اور ہوتا تو اس کی ہڈیاں اور پسلیاں برابر ہو گئی ہوتی۔ یہ جولیا کون ہے؟ مر گئی بیچاری، عمران ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اس کا کیا قصہ ہے؟ روشی نے پوچھا۔ وہ بیچاری کم از کم 95 سال کی ضرور ہوگی، ڈاکٹر اسٹیپلر کی نانی تھی، اور اس کمبخت نے اسے بھی قید کر رکھا تھا کیونکہ وہ اس کی فرضی موت کے راز سے واقف تھی۔ ڈاکٹر اسٹیپلر نے سوچا کہیں کسی پر یہ راز ظاہر نہ کر دے، لہٰذا اس نے اسے اپنی قید میں رکھ چھوڑا تھا۔ جولیا، نام تو بڑا خوبصورت ہے۔ اور کیا؟ عمران سر ہلا کر بولا۔ میرا دعویٰ ہے کہ جوانی میں وہ خود بھی بڑی خوبصورت رہی ہوگی۔ ہاں، اچھا دو چوئنگم کھاؤ۔ عمران اسے کنکھیوں سے دیکھتا ہوا اپنا سر کھجانے لگا۔ روشی دوسری طرف دیکھ رہی تھی، وہ شاید اب بھی جولیا ہی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔
آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔